अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब हैं, इंडिया से। बहुत कमाल की तकरीर करते हैं, बहुत एहसन अंदाज में मसाइल को सुलझाते हैं। अभी जो हम वीडियो देखने लगे हैं वो मिलादुन नबी से मुतल्लिक है, तो आइए उनकी वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। अल्लाह पाक उलमाए अहले सुन्नत को हमारे सरों पर ता देर सलामत रखे। अल्लाह पाक उलमाए कराम की खैर करे और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। तो आइए। अल्लाह मिलादुन नबी की महफिल है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बोलिए भाई, क्यों मनाते हैं आप? इस वक्त दुनिया में 156 मुल्कों में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तहकीक के साथ हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस मुंह में आया 156 बोल दिया। सबूत ये है कि खुद आज से तकरीबन 3-4 साल 5 साल के करीब होता आ रहा है कि हमने 3 डीवीडियाँ, उस वक्त डीवीडियों का दौर चलता था, अब आजकल तो इंटरनेट का दौर आ गया, डीवीडियाँ बंद हो गई जी। उस वक्त 3 डीवीडियाँ हमने सिर्फ इस ताल्लुक़ से निकाली थी। उसके अंदर हमने दुनिया के कहाँ किन किन ममालिक में, किन किन मुल्कों में जुलूस निकाले जाते हैं, नबी का मिलाद मनाया जाता है, उसको जमा किया था। तो कुल 156 कंट्री के जुलूस को हमने सुभान अल्लाह, 3 सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया में इस 156 मुल्कों में जुलूस निकाला जाता है, मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में भी महफिलें सजती जी, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये आप लोग जुलूस क्यों मनाते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बहुत छोटा सा सवाल है भाई, बोलिए क्यों मनाते हैं? नबी से प्यार है जी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है जी, उनके गुलाम है, इसलिए मनाते हैं ना नबी की आमद। बेशक बेशक। मैं कहा मेरा अब एक सवाल है और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि गैरों ने मुझसे बहुत किया है। यही सवाल पूछ पूछ के वो थक गए और हम जवाब देते देते थक गए, मगर समझ में ना उनके कुछ आया और हम उनको समझा नहीं पाए। तो चलो मैंने सोचा आज कम से कम इस मजमे पे ट्राई करते ये समझ जाए। वो तो समझ नहीं पा रहे बेचारे, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम की मंजिल पर है वो लोग। तो भाई सवाल उन्होंने हमसे ये बार बार पूछा कि आप मिलादुन नबी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? साहबा ने मनाया क्या? अच्छा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया एक कोई हदीस ऐसी आप दिखा दो, एक कोई ऐसी हदीस जिसमें हुजूर ने कहा हो ऐ लोगो मेरा मिलाद मनाओ जी, मेरी पैदाइश का दिन मनाओ? एक कोई ऐसी हदीस बता दो। तो हम बड़े परेशान हुए और तलाश किया तो हमको ऐसी एक हदीस नहीं मिली। मैं साफ कह दूं भाई, क्योंकि अगर ऐसी कोई एक हदीस मिल जाती कि हुजूर जिसमें खुद कहते कि मेरा मिलाद मनाओ, तो फिर यह मिलाद मनाना सुन्नत हो जाता। हम मुस्तहब कहते, सुन्नत तो कहते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सुन्नत नहीं, मैं कहता हूँ फर्ज हो जाता। सही बात, बेशक बेशक। क्योंकि अल्लाह अपने हबीब की शान बयान करते हुए फरमाता है कि मेरा हबीब ये है कि हराम को जो है वो खुद ये भी हराम फरमाता है और हलाल को, चीज़ों को तुम पर हलाल करता है। जी जी। तो हुजूर को चीज़ों को हलाल करने का भी इख्तियार और चीज़ों को हराम करने का भी इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो हुजूर का हराम करदा भी वैसे ही हराम जैसे अल्लाह का हराम करदा हराम, हुजूर का हलाल करदा ऐसे ही हलाल जैसे अल्लाह का हलाल करदा हलाल। तो अगर हुजूर कह देते मेरा मिलाद मनाओ, तो मिलाद फिर मुस्तहब नहीं होता बल्कि फर्ज होता है या सुन्नत होता है। बेशक 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 बेशक। हमारे किसी आलिम ने नहीं कहा ये फर्ज है जी, बिल्कुल नहीं, सुन्नत भी नहीं कहते हम, लेकिन फिर क्यों मनाते हैं? जी,
تو ہم نے کہا چلو نبی نے تو کہا نہیں، ذرا صحابہ کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ کیا کیا بات تھا۔ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس کی پیدائش ہوتی ہے تو پورا گھر، ایک پورا ماحول خوش ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دن۔ جی جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر کیا ماحول کیا تھا؟ جی۔ خوشیاں کون منا رہے تھے؟ اور نبی نے تو حکم دیا نہیں تھا۔ پھر یہ جب نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ میلاد منایا کہ نہیں منایا صحابہ نے؟ ذرا ہم نے سوچا چلو صحابہ کی سیرت کو کھنگالتے ہیں۔ تو صحابہ کی سیرت کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں نظر آئی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے تھے مگر صحابہ کرتے تھے یہ کام۔ جی۔ مثال کے طور پہ آپ صحیح بخاری دیکھیں، ساری معتبر کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں۔ صحیح بخاری اٹھائیں آپ، کتاب الوضو ہے، اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ کتاب الوضو اور باب کا نام ہے، جو امام بخاری باب لائے ہیں، باب کا نام ہے البزاکی والمخاطی والنحوی فی الثوب، یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر تھوک اور ریت کو لے لینا۔ تھوک تو سمجھتا ہے آپ کو؟ جی۔ تھوک تو سب جانتے ہیں، اب ریت شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ جو ناک میں جو غلاظت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریت۔ ریت۔ ہمارے مہاراشٹر میں اس کو بولتے ہیں سیموڑ۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے ناک تو اس کو بولتے ہیں، اس میں جو اندر رہتا ہے وہ غلاظت گیلی گیلی، ریڈ بولتے ہیں۔ ریڈ یعنی لال۔ ارے یہ عجیب جملہ ہے یار، ریڈ بولتے ہیں آپ کیا؟ چلو ریٹ۔ اچھا ریٹ، ریٹ ہے اس کا، ریٹ نام ہے، یہ ریڈ اس کو تھوڑا سا بگاڑ دیا، ریٹ تصغیر کر دی مطلب اس کو۔ اچھا تصغیرن بولتے ہیں، چلیے ٹھیک۔ ناظرین یہ محفل انڈیا میں ہو رہی ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں اس کو ریت بولتے ہیں۔ تو ریت جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ غلط چیز ہے؟ یہ بری چیز ہے۔ کسی کے کپڑے پہ گر جائے تو بعض والا یہ لیا اور آپ کے کپڑے پہ پھینک دے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے بہت اچھے، اور ڈال دو تھوڑا سا۔ کپڑے پہ آپ کے کوئی تھوک دے تو آپ کیا کریں گے؟ جھگڑا لڑ لیں گے نا۔ مگر امام بخاری ایک باب قائم کر رہے ہیں، امام بخاری بریلی کا کوئی مولانا نہیں کہ شکایت کرو۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری جو سب سے پہلے بریلوی ہے، وہ باب قائم کر رہے کتاب الصلاۃ میں، اور عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عروہ جو بعد میں مومن ہوئے اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور حضرت عروہ اور مسور ایک صحابی ہے، اور ایک ہے مروان، یہ تین لوگ مل کر روایت کرتے ہیں۔ اور امام بخاری ان تین لوگوں سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تشریف فرما تھے، صلح حدیبیہ واقع ہوئی، مشرکین اور رسول اللہ کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں کچھ باتوں کو لے کر معاہدہ ہوا، تو عروہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، حالت کفر میں تھے۔ انہوں نے جو کچھ رسول اللہ اور صحابہ کا عمل دیکھا حضور کے ساتھ، تو ان عمل میں کیا دیکھا عروہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عروہ کے بیان ہے، کہتے ہیں کہ وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہو والجلدہو۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تھوکا اپنے لواب کو نکالا، اور جب بھی اپنے ناک سے اس چیز کو خارج کیا، یہ لوگ اپنے کپڑوں پہ لے لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں وجہو و جلدہو، یعنی کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے اس چیز کو، اور وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ناک سے نکلتی ہے۔ ابا جان کی بھی بیٹے کے کپڑے پہ لگ جائے نا، بیٹے کے جسم پہ لگ جائے نا، تو وہ باپ سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، کہتا ابا جان ذرا دیکھ کے تو کیا کرو یہ چیز۔ مگر صحابہ اکرام کی عشق و محبت کا عالم دیکھو، نبی پاک اپنے دست مبارک سے نکال رہے ہیں،
دھوکے سے پھینکا نہیں ہے حضور نے، قصدن نکالا ہے، اور نکال کے جب آپ زمین کی طرف اس کو ڈال رہے ہیں، صحابہ زمین پر اس چیز کو، ناک کی ریت کو آنے نہیں دیتے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے ہتھیلیوں پر لیتے، اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے جو جسم پہ ملتے ہیں۔ میلاد النبی کے بارے میں سوال کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ نبی نے حکم دیا کیا؟ میں بخاری کی حدیث پیش کر کے تم سے سوال کرتا ہوں، اگر سچے ہو تو ایک ایسی حدیث دکھا دو، کیا نبی نے کہا کہ جب میں تھوکوں تو جسم پہ مل لینا، جب میں ناک سے نکالوں تو جسم اور چہرے پہ مل لینا؟ ایک حدیث ہو تو دکھاؤ۔ بے شک بے شک، بالکل بالکل نہیں ہے ایسی کوئی حدیث۔ نبی نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں اپنا لعاب نکالوں تو اس کو اپنے ہتھیلیوں پر لو، میں اپنے ناک سے ریت نکالوں تو اس کو اپنے جسم پہ مل لو، حضور نے نہیں کہا۔ پھر اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں اپنی مسند کے اندر، حدیث نمبر ہے 18928۔ امام ابن حبان بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث نمبر 4872۔ سبحان اللہ۔ اور بھی محدثین نے لکھا تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام ہر عمل کے لیے رسول اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ محبت کا تقاضا تھا کہ محبت میں جو کچھ وہ کر گزرتے وہی خود دلیل بن جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے، بے شک بے شک، اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں۔ انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بچہ کہتا ہے ابا جان چاکلیٹ چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے پاس آ کے دلیل پوچھے کہ بھئی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، آج بچے نے چاکلیٹ مانگا ہے، کیبریٹ کی چاکلیٹ مانگا ہے، مولانا صاحب ذرا کتاب کھول کے بتائیے، دلیل دیجئے کہ بچے کو چاکلیٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح بات۔ بیگم صاحبہ نے محبت کے اظہار کے لیے شوہر صاحب کو بلایا اور رات کے 2 بجے بلایا، اشاروں میں بول رہا ہوں۔ تو میں نے آج تک کسی وہابی مولوی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کتاب کھولی اور کہا بیگم رکیے، رات کے 2 بجے بیوی کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں پہلے دیکھ لوں دلیل۔ اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت صحیح بات نہیں پڑتی۔ آئیے ایک اور صحابی کا حوالہ سنتے چلے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری لائیں اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر۔ امام بخاری لکھ رہے ہیں، دیکھ لیں کتنے بڑے بریلوی تھے یہ۔ امام بخاری تاریخ الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177 حدیث نمبر 2403 پر لائے، اور اس حدیث کو امام حاکم بھی لائے اپنی المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ 590 حدیث نمبر 6181۔ امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے، ابھی حدیث میں آگے بیان کر رہا ہوں، پہلے حوالے سن لیں کتنی کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ امام طبرانی بھی معجم الکبیر میں لائے ہیں، حدیث نمبر 6746۔ امام قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں لائے ہیں، جلد و صفحہ 56 کے اوپر۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو محذرہ، حضرت ابو محذرہ کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بھی جلیل و قدر صحابی ہے کہ ابو محذرہ جب وضو کرتے تو اپنے امامے کو کھول کے رکھ دیتے مسح کرنے کے لیے، یا غسل کرتے اور غسل کر کے جب باہر آتے تو ایک بالوں کی بیچ میں ایک بہت موٹی سی لڑ تھی جس کو وہ گوندھ کر باندھا کرتے تھے، وضو کے وقت وہ کھل جاتی، نہانے کے لیے اس کو کھول دیتے، تو وہ جب کھولتے تو وہ بالوں کی لٹ اتنی لمبی تھی کہ جو گھٹنے تک آتی تھی۔ کہاں تک آتے تھے وہ بال؟ گھٹنے تک، اتنے لمبے بال تھے وہ۔ جبکہ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو عورت کی مشابہت کرے، جی بے شک، اور اللہ کی لعنت اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرے۔ مجھے بتائیے یہ لمبے بال رکھنا یہ عورت کا فیشن ہے یا مردوں کا فیشن ہے؟ عورت کا ہے نا، عورت کا۔ لیکن یہ مرد ہو کر عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے تھے۔ تو بعض تابعین اکرام نے ان سے پوچھا، اے ابو محذورہ، اے ابو محذورہ یہ بتائیے کہ یہ بال آپ کٹاتے کیوں نہیں ہیں، یہ اتنے لمبے کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کہ آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں معلوم کہ آقا نے کہا، سرکار نے فرمایا عورتوں کی طرح مشابہت نہ کرو؟ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اس بال کی عظمت کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ رسول اللہ کی خدمت میں مجھے لے گئی اور عرض کیا اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے۔ آقا نے محبت اور شفقت میں دعا بھی کی، اور دعا کے ساتھ شفقت میں میرے سر کے اس حصے پر اپنے دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو پھیرا، جس بالوں پر نبی کا ہاتھ لگ گیا میری ماں نے مجھے کاٹنے نہ دیا، اب میں
جب جوان اور بڑا ہوا میں نے بھی ان بالوں کو کاٹنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے جن بالوں پر نبی کا دست مبارک لگ گیا ہو اس کو کاٹ کر میں نالوں اور گڈروں میں بہا دوں، مجھے حیا آتی ہے اس لیے کہ وہ بال ہے جس پر نبی کا دست مبارک لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلی زندہ حضرت، باد، جشن عید میلاد ہوتا رہے النبی، گا۔ زندہ باد۔ ایک حدیث کوئی دکھا سکتا ہے امام بخاری جیسے محدث کو نہیں دکھ رہی تھی کہ یہ تو بدعت ہے؟ اس سے بڑی بدعت کیا ہوں گی کہ جہاں ممانعت موجود ہے یہ ممانعت کے خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ نبی مردوں کو عورتوں کی طرح فیشن اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال رکھے ہوئے ہیں عورتوں کی طرح۔ امام بخاری جیسا، امام حاکم جیسا، امام طبرانی جیسا، امام قاضی عیاض جیسے جلیل القدر محدثین اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، صحابہ اکرام اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، جبکہ کوئی مائیکل آل میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جن بالوں پہ میرا ہاتھ لگ جائے اس کو کاٹنا مت، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس کو پھینکنا مت۔ بے شک۔ کوئی حدیث نہیں ملتی آپ کو، کوئی نبی کا حکم نہیں ملتا، مگر یہ صحابہ اکرام، یہ صحابی کی محبت ہے کہ جن بالوں پر نبی نے اپنا دست مبارک رکھ دیا وہ بال اب متبرک ہو گئے، تو جس کو نبی چھو دے وہ چیز ان کے لئے تبرک بن جاتی ہے، جو چیز خود نبی کے سے وابستہ ہو، جو خود نبی کے جسم کا حصہ ہو، وہ انسانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے کتنا بڑا تبرک بے بن جاتا شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی زیارت کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ آئیے ایک اور حدیث سنیں، اس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے ایک محدث ہے جن پر سب کا اتفاق ہے، ان کو علماء دیوبند بھی مانتے ہیں، اچھا، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین بھی ان کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم بریلوی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی مشہور زمانہ کتاب اصابہ فی تمیز الصحابہ صفحہ نمبر 72 پر رجال نمبر 275 پر فرماتے ہیں کہ ایک جلیل القدر تابعی ہے حضرت ثابت بنانی، تابعی ہے، شاگرد ہے جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک کی، سبحان اللہ، اور انس ابن مالک وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں 10 سال رہے، سبحان اللہ، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ جب حضرت انس کا انتقال ہوا اپنے شاگرد ثابت بنانی کو بلایا، اب بلا کے کہا اے ثابت بنانی سنو میری ایک وصیت ہے، میرا بس اب انتقال کا وقت قریب ہے۔ کہا استاد محترم بتائیں کیا وصیت ہے؟ فرمایا وصیت یہ ہے کہ وہ فلا جگہ ایک ڈبی رکھی ہوئی اس کو لے آؤ، ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبی تھی وہ لے آئے ان کے شاگرد ثابت بنانی، کھولا تو اس میں چند بال شریف تھے، بال، سبحان اللہ۔ کہا استاد محترم ہے انس ابن مالک صحابی رسول یہ کیسے بال ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کے منہ مبارک سبحان ہے، اللہ، سرکار کے داڑھی شریف کے بال ہے جو میں نے چن لیے تھے، اور اے ثابت بنانی میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ کر اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے جاؤں گے اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ من ربوں کا، میں جواب دینے کے لیے اپنے منہ کو کھولوں گا، انہیں رسول اللہ کے منہ مبارک نظر آئیں گے تو میں گمان کرتا ہوں کہ شاید وہ پھر مجھ سے دوسرا سوال ہی نہ کرے اور نبی کے بالوں کی برکت سے مجھے بخش دیا سبحان جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کیا کوئی ایک حدیث دکھا سکتا ہے مجھے کوئی اہل حدیث کہ نبی نے کہا میرا بال رکھنا سوال لیے ہوں گے تم سے؟ ہاں صحیح بات، دکھاؤ کوئی ایک ایسی حدیث تو کہو نا پھر سب سے بڑے بدعتی صحابہ اکرام تھے، استغفر، بولو ہمت ہو تو کہو کہ صحابہ بے دلیل مانتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ میلاد کی دلیل سنیوں سے پوچھتے ہو؟ سبحان اللہ، ارے محبت کے اظہار کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں بے ہوتی، شک، ایمان کی ضرورت بے ہوتی ہے۔ شک، سبحان بے اللہ، شک، سبحان بے اللہ، شک، نعرہ بے شک، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، مولانا فاروق رضا زندہ صاحب باد، قبلہ۔ زندہ باد، اور یہی نہیں، یہی ثابت بنانی کی ایک اور حدیث سن لیں، اس کو امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں لائے ہیں۔
صاحب امام بخاری کے حوالے ہیں، بیچاروں نے انہوں نے خود بے عشق محبت پڑھتے ہیں بخاری، جی بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی نہیں بخاری، صحیح بات ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، باب تقبیل الید، ہاتھوں کو چومنے کا بیان۔ سبحان اللہ۔ بڑے اعتراض کرتے ہیں بریلوی لوگ اپنے مولانوں کے ہاتھ بہت چومتے، چومنے چاٹنے والی جماعت، چوما چاٹی کرنے والی جماعت، قبر پجوا، قبر کو چوما، قبر پجوا۔ ابے تو سعودیہ پجوا ہے، تو نجدی پجوا ہے، ہم تو اللہ کے ولیوں کو چومتے ہیں، ان کی تربت اطہر کو چومتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے، یہ تیری بدنصیبی ہے کہ اپنے آقاؤں کو چومتا ہے تاکہ زکوٰۃ خیرات صدقات کچھ مل جائے تجھے۔ ہم ولیوں کو چومتے ہیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اور تو اپنے نجدی آقاؤں کو چومتا ہے تاکہ تیری دنیا کامیاب ہو جائے۔ تو دنیا کی فکر کر، ہم آخرت کی فکر کر۔ انشاءاللہ تجھ میں ہم میں بڑا فرق ہے۔ امام بخاری باب قائم کر رہے، باب، اور باب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ بے شک باب حدیث نہیں ہوتی، محدث کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو باب کی شکل میں نقل کرتا ہے، پھر اپنے عقیدے کی تائید میں حدیث لاتا ہے، تو باب عقیدہ ہے۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں اے سنیوں کو قبر پوجوا کہنے والوں، اے سنیوں کو چوما چاٹی کرنے والوں، سب سے پہلا قبر چومنے والا اور چومنے چاٹنے والا میں بخاری ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی بدعت ہے تو میری بخاری پڑھنا بند بے کر شک دو۔ بے شک بے شک۔ کتاب لے لی، صاحب کتاب کی باتوں کو نہیں مانتے تم، عجیب قوم ہو تم۔ اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 974۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بتا دوں، وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، سنیوں کے لیے نہیں ہے خوشخبری۔ آپ کہیں گے کون سی خوشخبری؟ خوشخبری ہے کہ میں کل بھی رکا ہوا ہوں، تو جس کو جو سوال کرنا ہے میری قیام گاہ پر آئیں، اور میرے میزبان جو جناب قاسم صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گھر میں رزق میں کاروبار عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ بڑی محبت ان کی میسر آ رہی ہے مجھے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بد عقیدہ آئیں اور کہے فاروق رضوی سے ملنا، بلا جھجک میرے پاس لے آئیں۔ جی کیا بات کیا بات۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 974 کے تحت یہ الادب المفرد میں لاتے ہیں، حضرت ثابت بنانی کی حدیث نقل کرتے ہیں، قال ثابت لانس رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ثابت نے انس ابن مالک سے پوچھا، اپنے استاد سے پوچھا، امست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیک، اے میرے استاد محترم کیا ایسا ہوا کبھی آپ حضور کی صحبت میں رہے، آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے جسم کے کسی حصے سے مس ہو گیا ہو؟ کیا آپ کے ہاتھ نے حضور کے جسم کو کبھی چھوا؟ کیا آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے لگا؟ کیا آپ کا دست مبارک، آپ کا ہاتھ حضور کے دست مبارک کو مس ہوا؟ ایسا کبھی ہوا؟ قال نعم، حضرت انس نے کہا ہاں ہوا ہے، میں تو حضور کا صحابی تھا، حضور کی خدمت میں رہتا تھا، بارہا ایسا ہوا کہ میرا جسم حضور کے جسم سے مس ہوا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک سے لگا، فَقَبَّلَهَا، جیسے ہی ثابت بنانی نے یہ سنا حضرت انس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے رسول کے ہاتھ کو تو نہیں چوما، انس کے ہاتھ کو چوما، اور حضرت انس کے ہاتھ کو کیوں چوما؟ استاد ہونے کی حیثیت سے نہیں چوما، بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں چوما، اس لیے چوما کہ اس ہاتھ کو رسول اللہ کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا تابعی اور صحابی وہ تھے جو نسبتوں کو دیکھا کرتے تھے، دلیلوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت۔ اور ہم بھی نسبتوں کو دیکھتے بے شک یا رسول اللہ، ہوتا رہے دلیلیں تو بہت ہیں ہمارے۔ تو ناظرین، آپ نے فاروق خان رضوی صاحب کی ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو کافی حد تک باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انتہائی آسان طریقے کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے، تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، آپ کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری
मोहब्बत का तकाजा है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। जो गैर शरई फ़ेल करते हैं, गैर शरई किस्म की रसूमात, जैसे हमने इस रबीउल अव्वल में जो अभी गुज़रा है 2-4 दिन पहले, उसमें देखा कि कुछ लोग गाने बाजे के साथ डांस कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। हम लानत भेजते हैं ऐसे मिलाद मनाने वालों पर, और ऐसे मिलाद मनाने वालों की वजह से अहले सुन्नत व जमात, जो कि अकीदा हक अहले सुन्नत है, उस पर तनकीद करने वालों पर भी हम करोड़ लानत भेजते हैं, क्योंकि हम मिलाद मनाने के कायल हैं। लेकिन मिलाद वो जो शरीयत के दायरे के अंदर हो, इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रहते हुए आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाते रहेंगे। कोई जितना मर्जी हमें रोके, कोई जितना मर्जी हम पर तनकीद करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि बरोज़े हश्र शफात करेंगे वो चुन चुन कर, क्योंकि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।